बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद हैं और टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर एक टेलीथॉन जारी है जिसके अंदर करोना मुतासरीन के लिए माली इमदाद इकट्ठी करने के लिए पाकिस्तानियों से, मुखय्यर पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया में जहाँ कहीं भी वो रहते हैं, उनसे अपीलें की गई हैं और अब तक आने वाली इत्तलात के मुताबिक कई अरब रुपए के अतियात जो हैं वो जमा हो चुके हैं, उसके कमिटमेंट आ चुके हैं। इस हवाले से ये खुश आइन सूरत हाल है और आज की बहुत ही अहम और मस्बत ख़बर इसको करार दिया जा सकता है। गुफ्तगू का आज जो हमारा मरकज़ व महवर रहेगा वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से आने वाले उस मौक़िफ़ पर हम गुफ्तगू करेंगे कि जिसका इजहार कल एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में PMA के अहदेदारों ने कराची में किया, जिसको लीड कर रहे थे PMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जो कि इस वक्त मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि PMA ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसका पस मंज़र क्या है, किन वजूहात की बिना पर उनका ये मौक़िफ़ तरतीब पाया है और आने वाले दिनों में किस तरीके से वो सिचुएशन को अनफोल्ड होता हुआ देख रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे मवासलाती राब्ते के ऊपर ही डॉक्टर फैसल महमूद आगा खान, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक़ है, स्पेशलिस्ट हैं इन्फेक्शस डिजीज़ के और पाकिस्तान में करोना के अव्वलीन मरीज़ों की देखभाल करना और उनकी ट्रीटमेंट देने का एजाज़ भी हासिल है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो इस वक्त टास्क फोर्स काम कर रही है कोरोना के हवाले से, उसके कलीदी रुकन भी हैं। फैसल महमूद साहब भी हमारे साथ, डॉक्टर फैसल महमूद भी हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर कराची ही से प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, जबकि स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ नहायत सीनियर और मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मतीउर रहमान साहब, डायरेक्टर हैं, सरबराह हैं रिफ़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी के और फ्रंट लाइनर हैं, और एक ऐसे फ्रंट लाइनर के जिनको जब हम तकलीफ़ देते हैं, ज़हमत देते हैं, तो वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और बहुत खुल कर अपने मौक़िफ़ का इजहार भी करते हैं और आवाम की जो आगाही है कोरोना के हवाले से बिलखुसूस, उसके अंदर अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत के साथ साथ उस ख़त का भी ज़िक्र होगा जो कल मंज़र आम पर आया और काफ़ी बड़ी ख़बरों का सबब बना, जो चाइना की एक कंपनी साइनो फार्म की जानिब से लिखा गया था NIH के सरबराह के नाम पर, जिसमें इस बात का इत्तला दी गई थी कि चाइना की साइनो फार्म, जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ में जिसका शुमार होता है, दुनिया की बड़ी कंपनी है, उसने गालिबन वैक्सीन तैयार कर ली है कोरोना वायरस के बचाव के हवाले से, और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स और ह्यूमन ट्रायल्स के सिलसिले में उन्होंने दावत दी है पाकिस्तान को और NIH को कोलैबोरेशन की कि अगर NIH और हुकूमत पाकिस्तान तैयार हो तो एक MOU करने के बाद ये क्लिनिकल ट्रायल्स का आगाज़ पाकिस्तान में मुश्तरका तौर पर साइनोफार्म की जानिब से किया जा सकता है। इसके ऊपर तफसील क्या है और कल थोड़ी सी जो एक मुख्तलिफ अंदाज से ये ब्रेक हो गई थी ख़बर, इसके ऊपर भी हम वजाहत लेने की कोशिश करेंगे। आगाज़ करूँगा मैं, पहला सवाल रख रहा हूँ डॉक्टर मतीउर रहमान साहब, डायरेक्टर रिफ़ा यूनिवर्सिटी। सर, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये जो साइनोफार्म का ख़त है, आपकी नज़र से भी गुज़रा, आपने देखा, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात हो रही है, यूरोप से भी इत्तलात हैं कि वहाँ पर भी कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, ज़ाहिर है दुनिया लगी हुई है इस वक्त इसके ऊपर। इसको आप किस तरह से देखते हैं एक माहिर की हैसियत से, इस अपॉर्चुनिटी को या इस ऑफ़र को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात ये है कि इस वक्त जो कोरोना वायरस का इलाज तो कोई है नहीं, अभी तक नहीं है। सही, इसकी एहतियात ही हो सकती है, और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग एंड लॉकिंग अस डाउन इन द हाउसेस, ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। दुरुस्त कहा आपने। उसके अपने माशरती मसाइल, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अपने सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हैं, ठीक है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, एंड इट्स हेवी, वेरी हेवी प्राइस टू पे। और जो सूरत हाल है, लॉकडाउन कितने दिन हम कंटिन्यू करेंगे? सही है। इट लुक्स लाइक बहुत सारे जगह ये कहा जा रहा था कि 2022 तक शायद ये वबा काबू में आएगी, तो क्या ये दुनिया 2022 तक सरवाइव कर पाएगी? यानी लॉकडाउन के साथ? लॉकडाउन के साथ। अब इसलिए इसका जो अहम है प्रिवेंशन। अच्छा, प्रिवेंशन के दो रास्ते हैं। एक रास्ता जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। दूसरा रास्ता है जो कि ज़्यादा आसान, ज़्यादा साइंटिफिक, ज़्यादा प्रैक्टिकल, वो है वैक्सीन्स, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये है वैक्सीन्स के मामले में कि वैक्सीन्स अभी तक बने नहीं हैं, मैं उस मौजू पे आऊँगा जी। और जो वैक्सीन्स जो तैयारी के मराहल में है, उसको 6 महीने से साल का कम से कम टाइम है। अच्छा,
دوسرا سوال جو مجھے اس ویکسین سے ہوتا ہے, یہ ویکسین بن بھی جائے گا تو جو کمپنیاں اس پہ بلینس آف ڈالر انویسٹ کر رہی ہیں, کیا وہ ہمیں راہ اللہ میں دے دیں گی؟ اٹ ول بی ویری ایکسپینسو ویکسین. اچھا, تو کیا ہم اس کو افورڈ کر پائیں گے؟ اچھا, اگر ہم نے ویکسینیشن کیا بھی تو کتنے پرسنٹ لوگوں کر پائیں گے؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ ون ویکسین وچ از ویری چیپ, فلو ویکسین. اس وقت 500-600 روپے کا ویکسین ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود پاکستان کی شاید 1% آبادی کو بھی وہ ویکسین نہیں کرایا جاتا. درست فرمایا. امریکہ میں کم سے کم 28 سے 40% کے درمیان یہ ڈیٹا ہے. اس کے باوجود اس ویکسین دنیا کے امیر ترین ملک کی بات ہو رہی ہے. اور میں اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں. اس کے باوجود امریکہ میں گزشتہ 2 سالوں میں 50,000 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں فلو کی وجہ سے. 5 million admissions, this is global situation by WHO. 5 million admissions took place in different hospitals. ٹھیک ہے. باوجود اس کے کہ ویکسین ہے, باوجود اس کے کہ اس کا علاج موجود ہے. اب ہم بات کر رہے ہیں اس مرض کی جس کا نہ علاج موجود ہے نہ ویکسین موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی اچھی خبر ہے کہ چائنا, ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا نے اس کورونا کے وبا میں ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے. وی نو اٹ ویری ویل. صحیح ہے. اب وہ ویکسین بھی پروڈیوس کر رہے ہیں جی, اور ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم ان کے کلینکل ٹرائل میں شامل ہو جائیں. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہوگا, مجھے نہیں پتا, اس لیٹر سے تو یہ نہیں پتا لگ رہا ہے کہ کیا اس ویکسین کے ٹرائلز چائنا میں کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے. یہ بہت عام ترین سوال آپ نے اٹھا دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ڈاکٹر فیصل محمود آغا خان, یونیورسٹی ہاسپٹل سے تعلق. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, انفیکشس ڈیزیز کے آپ ماہر سمجھے جاتے ہیں, اور پاکستان میں کرونا کے جو اولین پیشنٹس آئے ان کو دیکھنے کا, ان کو ٹریٹ کرنے کا بھی آپ ہی کا ذمہ لگا. بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم اپنے چینل کی طرف سے اور پھر ناظرین کی طرف سے ان کاوشوں میں کہ جو آپ کی اور آپ کی ٹیم اس وقت اٹھا رہی ہے. ریکگنیشن بھی ہے آپ کے کام کی. اس وقت جو سوال آپ کے سامنے پہلا میں رکھ رہا ہوں وہ پروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب نے جو سوال اٹھایا کہ کرونا کی جس ویکسین کا ذکر ہو رہا ہے سائنو فارم کمپنی کی جانب سے, تو اس کے کلینکل ٹرائلز کو لے کر پاکستان کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ چین میں آیا کہ یہ ٹرائلز ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, اور اگر ہوئے ہیں تو اس کی کیا آؤٹ کم ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو دیکھیں, جب بھی آپ کلینکل ٹرائل کرتے ہیں, چاہے وہ ویکسین کے ہو چاہے وہ دوائی کی ہو, تو وی یوزلی ٹرائی ٹو ڈو دس دیگر ممالک میں, کسی ایک ملک میں نہیں. یہ ملٹی نیشنل ٹرائلز ہوتی ہیں, ملٹی سینٹر ٹرائلز ہوتی ہیں. اینڈ چائنا کے علاوہ پاکستان اینڈ وی ڈونٹ نو کہ اور کتنے اور ممالک کے اندر یہ ٹرائلز چل رہی ہوں گی. اور اس کی دوسری مثال آپ دیکھ لیں WHO کی سولیڈیرٹی ٹرائل جو ہے, جو کہ دیکھ لی کہ کلوروکوین یا ہائیڈروکسی کلوروکوین کام کرتی کہ نہیں کرتی. اس میں بھی ہم لوگ پاکستان میں حصہ لیں گے. اینڈ اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے ممالک بھی ساتھ ساتھ حصہ لے رہے ہیں. جتنی آپ کی ڈائیورس پاپولیشن ہے, جتنے مختلف لوگوں کو آپ دیکھیں گے, اتنی آپ کی اس کی ایفیکیسی یعنی کہ کام کرتی کہ نہیں کرتی اور سیفٹی کا پتہ لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یعنی یہ مختلف ممالک میں بیک وقت ہوتی ہے اور این ممکن ہے کہ پاکستان کے علاوہ دیگر ممالک کو بھی اپروچ کیا گیا. اور میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن جو کہ معتبر ترین انجمن ہے ڈاکٹرز کی ہیلتھ سائنسز کے حوالے سے, قدیم ترین بھی ہے, پی ایم اے نے کل ایک پریس کانفرنس کراچی میں کی اور آج لاہور میں بھی ہم نے دیکھا کہ پی ایم اے کے عہدیداروں نے پریس کانفرنس کی. ان کا موقف یقیناً آپ نے سنا ہوگا. کس حد تک کنسرننگ ہے ان کا اوپینین جو اس وقت جو انہوں نے اظہار خیال کیا ہے پی ایم اے نے کہ لاک ڈاؤن جاری رکھے؟ جی, لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو کنسرن جی لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو کنسرنز ہیں پی ایم اے کے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ فرنٹ لائنر ہیں کرونا کے؟ تو دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, اینڈ یہ ابھی بھی اسی کا ذکر بات تھا, کہ یہ وائرس, یہ بیماری کہیں جانے والی نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ رہے گی. اینڈ سوال obviously یہ بنتا ہے کہ لاک ڈاؤن کنٹینیو کریں یا نہ کریں, مگر اس کے ساتھ مور امپورٹنٹ سوال جو چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن چاہے ہو یا نہ ہو, آپ کا پرسنل لاک ڈاؤن تو رہنا ہے. اگر لاک ڈاؤن ختم بھی کر دیں تو خطرہ ٹلتا ہے نہیں. اینڈ ریئلی دا کویسچن از کہ لاک ڈاؤن کب تک کرنا ہے اور کس کو کرنا ہے. اینڈ ریئلی وقت یہ آ گیا ہے کہ آپ ذمہ داری آپ کو خود اٹھانے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ وائرس گھر نہ لے کے آئیں, آپ اپنے پیرنٹس کو نہ لگائیں جنہیں آپ کے خیال رکھیں. جو مرنے والے ہیں نا وہ آپ کے ضعیف لوگ ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, آپ کے جو بزرگ ہیں, انہیں کو یہ لگتا ہے. دیکھیں, لاک ڈاؤن آپ ایک حد تک کنٹینیو کر سکتے ہیں, there is only a limit. اینڈ اگر آپ لاک ڈاؤن کنٹینیو بھی کریں 2 مہینے 3 مہینے, ایونچولی آپ کو کھولنا ہی ہوگا. یہ وائرس یہ 2 مہینے میں کہیں نہیں جا رہا.
اینڈ بالکل جو آپ نے بالکل اس سے پہلے صحیح فرمایا کہ ویکسین از ویری امپورٹنٹ اس کے لیے. چاہے یہ ویکسین کام کرے نہ کرے یہ تم کو نہیں معلوم, مگر جو احتیاطی تدابیر ہیں, کم نکلنا, ماسک پہننا, جو آپ باہر جائیں, ہاتھ صاف رکھنا, دس ول کنٹینیو, اس کو کنٹینیو رکھنا ہے چاہے لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو. صحیح ہے. تو 2022 تک کی جو یہ اطلاعات ہیں کہ 2022 تک شاید یہ لائف سائیکل چل جائے کرونا کے معاملات کو نمٹانے کا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک پریڈکٹیبل ٹائم لائن ہے یا اس سے بھی کچھ زیادہ جا سکتا ہے معاملہ آگے؟ سو دیکھیں یہ انسانی وائرس ہے, یہ انسان سے انسان پھیلے گا. جو ہم کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایک دفعہ یہ وائرس لگے گا یا لگتا ہے تو کیا یہ دوبارہ لگے گا کہ نہیں لگے گا. وی نو کہ دوسرے کرونا وائرس جو ہیں, کرونا وائرس ایز اے فیملی نئی وائرس نہیں ہے. جو دوسرے کرونا وائرس ہیں وہ 1990s میں اسٹڈیز بھی تھی کہ ہر سال اگر آپ کسی کو انفیکٹ کریں تو ہر سال ہی اس کو انفیکشن لگتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ایوری ٹائم آپ کو انفیکشن لگے گا تو آپ کا یہ سیویریٹی تھوڑی کم ہوتی ہے, زیادہ اتنا شدید نہیں ہوتا. سو کیا یہ 2022 میں غائب ہو جائے گا؟ پروبیبلی ناٹ. کیا اس کی شدت میں کمی آئے گی؟ شاید. مگر بات یہ ہے کہ یہ ایک دو ہفتے جانے والی بات نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا اب یہ بات. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد خوش آمدید. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد مواصلاتی رابطے پر اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کل آپ کی پریس کانفرنس دیکھی, آج بھی فالو اپ میں دیکھا ہم نے لاہور میں آپ کے کولیگز نے پریس کانفرنس کی. حکومتی پالیسی اور حکومتی اقدامات لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک بڑی واضح لائن آف ایکشن اور تھاٹ پروسیس ہے جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا آ رہا ہے سامنے. ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کیا کنسرنز ہیں آپ کے اور کس قسم کا تعاون ایک عام آدمی کو آپ کے ساتھ یعنی میڈیکل پروفیشن کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کرونا سے نبرد آزما ہونے کے لیے. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے مدعو کیا. دیکھیے بات ساری یہ تھی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے کرونا وائرس یہ بہت تیزی سے پاکستان میں پھیل رہا ہے اور بہت ساری پھیل چکا ہے اگر ہم یہ کہیں. اور اس کی چونکہ ہمارے پاس جو ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے کیسز ہمارے پاس ہیں جو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرونا پازیٹیو ہے. لہٰذا میں یہ لوگوں سے ہم نے کل ریکویسٹ کی کہ یہ جو نمبر آف کیسز ہیں آگے چل کے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بے تحاشا اضافہ ہوگا نمبر آف کیسز میں اور پلس نمبر آف ڈیتھس میں. تو ہم نے اپنا کنسرن شو کیا. ہم ایز اے ڈاکٹر ہم نے حکمران کو بتا دیا, ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو بتا دیا, ہم نے پبلک کو بتا دیا, عوام کو بتا دیا کہ ہمارے یہ خدشات ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ بیماری بڑھتی ہے, کیسز نمبر آف کیسز زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارا بہت ہی ویک انفراسٹرکچر ہے ہمارے ملک کا. تو ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے, ہمارے پاس ٹرین اسٹاف کی کمی ہے, ہمارے پاس نرسز پیرامیڈکس کی کمی ہے, ہمارے پاس بیڈز کی کمی ہے, وینٹیلیٹرز کی کمی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ابھی اس وقت کراچی شہر میں جو جتنے بیڈز ہیں, جتنے آئسولیشن یونٹس ہیں, سینٹرز ہیں, وہ بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ آلموسٹ بھرنے کے قریب ہیں. تو وہ آکوپائیڈ ہو رہے ہیں. لہٰذا ہم نے یہ کنسرن شو کیا کہ خدارا حکمران ایک پالیسی لائیں, یونیفارم پالیسی لائیں, اس کی پھیلاؤ کو روکنے کی تدابیر کریں. یہ جو سسٹم کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور دکانیں بھی کھل رہی ہیں, انڈسٹری بھی کھل رہی ہے, مساجدیں بھی کھل رہی ہیں اور یہ تمام چیزیں. اور ہمیں ڈر اس بات کا لگا کہ چونکہ ایک معاہدہ ہوا ہے 20 نکاتی علماء کے ساتھ کہ مسجد کو جو ہے وہاں تراویح بھی ہوگی, تو ہمیں اور بھی
تشویش ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں لوگ جو ہیں بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. ہم بحیثیت مسلمان کی یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں نہ مسجد میں جا کے عبادت کریں, لیکن یہ جو وقت ہے یہ وقت بڑا کٹھن ہے. ہمیں لوگوں کو بھی سمجھانا ہے, لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید کرونا وائرس ایک کوئی کانسپریسی ہے, کوئی ایک ایسی کوئی مذاق ہے, اس میں کوئی ایسے سیریس ہونے کی بات نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے حکمران کو بھی سمجھنا ہے اور ہمارے عوام کو بھی سمجھنا ہے تاکہ ہم اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں. لہٰذا ہم نے کل یہ بات بتا دی ہے, اور کل جب ہمیں یہ پتہ لگا کہ کسی صاحب نے آ کے ٹیلی ویژن پہ ہمیں سیاستدان بنا دیا اور یہ کہا کہ سیاستدان ہیں یہ لوگ اور ڈاکٹرز جو ہیں یہ سیاسی ڈاکٹرز ہیں, اور یہ صرف سندھ میں کیوں ہوا, باقی جگہوں پہ تو نہیں ہو رہا ہے. تو آج ہم نے ان کو دکھایا ہے کہ دیکھیں پنجاب میں بھی ایک پریس کانفرنس ہو گئی ہے. اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہم بلوچستان میں بھی کریں تو آپ کی وہ خواہش بھی پوری کر دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں بھی پریس کانفرنس ہو تو وہاں پر بھی کر دیتے ہیں. لیکن مقصد خدارا یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم آپ کے دشمن ہیں, ہم آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ غلط, آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں, آپ کو ذمہ داری کی بات کرنی چاہیے. اگر یہ کہنا کہ اگلے مہینے جو 15 سے 20 یا تیسرا ہفتہ جو ہمارا مئی کا ہے, اگر یہ خطرناک ہے تو اس میں کوئی سیاست ہم نے نہیں کی ہے. اگر ہم نے سیاست کی ہے تو WHO بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو لوگ اب جو ملک لاک ڈاؤن کم کر رہے ہیں, لوز کر رہے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں. پھر تو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 15 مئی سے 20 مئی جو ہے وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے لیے, جس میں مریضوں کی تعداد بڑھ جائے گی. تو کیا پرائم منسٹر صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جن صاحب نے یہ بات کی, میں نام ان کا بھول گیا ہوں, لیکن مجھے بہت افسوس یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ان کا نام بھول گئے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ سیاست میں آپ کو بالکل بھی ڈریگ نہ کیا جائے. آپ نوبل پروفیشن سے متعلق لوگ ہیں اور فرنٹ لائنرز ہیں, تمام عوام کی قوم کی توقعات آپ سے وابستہ ہیں. اور یہ بتانا چاہتا ہوں صاحب کہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں سیکریٹری جنرل ہوں, میری ذمہ داری پورے پاکستان کی ہے. میں پی ایم اے کا سیکریٹری جنرل ہوں, میں صرف سندھ کا آدمی نہیں ہوں کہ یہ سندھ میں پریس کانفرنس کی ہوئی, یہ تو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں پورے پاکستان کو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہیے گا ہمارے مطیع الرحمان صاحب, ڈاکٹر مطیع الرحمان, ڈائریکٹر رفا یونیورسٹی. سر, بیسٹ پریکٹس گائیڈ لائنس کیا ہیں اس قسم کے پینڈیمک سے نبرد آزما ہونے کے لیے؟ مختصر بتائیے گا. اور کیا ان بیسٹ پریکٹس گائیڈ لائنس کو فالو ہم کر رہے ہیں؟ لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن, اس پہ میں بات ہی نہیں کر رہا. اگین چونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, کوئی ویکسین اس کی نہیں پریونشن کی, تو سرٹینلی اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہمیں یہ جو ڈسٹینسنگ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ضرور کرنی ہے, سوشل آئسولیشن نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہینڈ واشنگ پریکٹسز, صحیح, کیونکہ اس کے پھیلاؤ کے 2 ہی طریقے ہیں, پرسن ٹو پرسن اور سرفیسز. درست. تو پرسن ٹو پرسن کے لیے ماسک, اب یہ ماسک پوری دنیا سپلائی کرنے سے قاصر ہے, اس لیے WHO اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ماسک جو ہے وہ ساری دنیا نہ پہنے, لیکن وہ لوگ ضرور پہنے جن کو یہ چھینک آ رہی ہے, بخار آ رہا ہے. کورونا کا تو پتہ اس لیے نہیں چل سکتا ہے, ٹیسٹنگ فیسلٹی نہیں ہے ہمارے پاس, کیا پوری دنیا میں بھی 100% ٹیسٹنگ, مطلب ایک ایکٹیو اور پیسو کمپوننٹ میں کسی ایک کا ماسک ضرور ہونا چاہیے استعمال. جن کو کھانسی آ رہی ہے ان کو تو 100% پہننا ہے, اگر ممکن ہے تو دوسرے بھی پہنے. ماسک آج کل اسلام آباد جیسی جگہ میں تو خاص کے اس لیے ضروری ہے کہ صرف کورونا کی بات نہیں ہے, فلو بھی یہاں ہے, پولن کاؤنٹ بھی ہائی ہے. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ان دنوں میں اسلام آباد میں وہ الرجی کا وہ زور نہیں ہے جو لاسٹ ایئر تھا, اس لیے کہ بہت میجورٹی لوگ جو ہے ماسک پہن رہے ہیں. اور لاک ڈاؤن اسلام آباد کے حد تک تو کافی ریزنیبلی ہو رہا ہے. اچھا, اب لاک ڈاؤن کیا ہم انڈیفینیٹلی کریں گے؟ کیونکہ جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بیسٹ پریکٹس تو یہ ہے کہ ویکسینز ہونی چاہیے, جو کہ ابھی تک نہیں, جو نہیں, اور اگلے سال تک بھی شاید نہ ہو. ٹھیک ہے. بیسٹ پریکٹس تو یہ ہے کہ ہم کیس کو فائنڈ آؤٹ کریں اور ان کو آئسولیٹ کریں, کیونکہ پوری دنیا کو آئسولیٹ کرنا بہت دنوں تک ممکن نہیں ہوگا. یہ لاک ڈاؤن اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم ٹائم بائی کریں, کہ ہم سسٹمز کو بہتر کریں, اپنے ہاسپٹلس کو امپروو کریں, اپنے ڈاکٹرز. دیکھیے ڈاکٹر قیصر کا جو کنسرن ہے بڑا جینوئن ہے. اس ملک میں اگر کورونا بہت زیادہ پھیل گیا تو اس کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہے. کیا پوری دنیا میں صلاحیت نہیں ہے؟ the whole American system is collapsed, جو کہ دنیا کی ایک بہترین سسٹم تھی. تو اب ہمیں جو کرنا ہے, 2 چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے.
کیا ہر آدمی جس کو کورونا سے انفیکشن ہوگا کیا وہ بیمار ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. اس کی مثال سندھ کے وزیر ہیں جن کو انفیکشن ہوا اور ماشاءاللہ پھر وہ آ گئے. سعید غنی صاحب کا سعید غنی صاحب. تو یہ نہیں ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس ایج گروپ میں وہ بندہ انفیکٹ ہوا. صحیح ہے, یعنی اس کی اپنی امیونٹی کے حالات کیا ہیں. ینگ انفیکٹ ہوتا ہے, دیکھیے اس کو ڈائگنوز کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک پی سی آر کریں, دوسرا ایک طریقہ اینٹی باڈیز دیکھیں. جن لوگوں کو کورونا ہوا ہے اور وہ اس کو پاس آن کر گئے, ان کی امیونٹی نے اس سے فائٹ, ان کی اینٹی باڈیز ہائی ہو جاتی ہیں, وہ یوزفل ہیں دوسروں کے لیے. تو ہمیں وہ پلازما والا جو ٹریٹمنٹ ہے, جی ایگزیکٹلی. تو یہ بات پکی ہے کہ ہم خوش قسمت ملک میں ہیں جن کے 65% لوگ ینگ ہیں, جن میں چانسز آف ہیونگ ڈیزیز ڈیو ٹو کورونا از ویری لو. صحیح ہے, یعنی ہماری ڈیموگرافی جو ہے وہ ہمارے فیور میں جاتی ہے. لیکن اس میں ایک بڑی اہم ڈاکٹر فیصل محمود صاحب, میں کوئکلی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ WHO کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں, آپ کا کیونکہ ایک ایسے ادارے سے تعلق ہے جو پاکستان میں بیسٹ پریکٹسز کے حوالے سے اس کی ایک شناخت ہے اور شہرت بھی ہے, تو WHO کی جو بیسٹ پریکٹسز ابھی تک کی ہیں کرونا سے احتیاط کے حوالے سے, کیا ہم ان کو پوری طرح فالو کر رہے ہیں؟ سوال نمبر 1. اور اسی کا ضمنی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے فرنٹ لائنرز کو پاکستان کے طول و عرض میں, صرف آخانی ہاسپٹل میں نہیں, ان کو PPEs یا پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کی جو فراہمی کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کس حد تک تسلی بخش ہے؟ سو دیکھیں, جو بیسٹ پریکٹسز ہیں وہ فالو تو ہو رہی ہیں, مگر یاد رکھیں کہ بیسٹ پریکٹسز امپلیمنٹ کرنا اور اس کو فالو کرنا دونوں بہت مشکل ہیں. ان دا سینس کہ آپ گائیڈ لائن تو پرووائڈ کر سکتے ہیں فرنٹ لائن کو, مگر فرنٹ لائن کو بھی اس گائیڈ لائن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ کبھی کبھار یہ بہت مشکل ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر آپ کی بہت لمبی شفٹ ہے, تو مستقل ماسک پہنے رکھنا, میکنگ شیور کہ آپ ماسک بالکل بھی نہ اتاریں, منہ کا نہ چھوئیں. یو نو یہ تھوڑا سا از ڈیفیکلٹ. جہاں تک PPE کا تعلق ہے, تو دیکھیے PPE بہت بڑا ٹرم ہے. یہ اس کے اندر آپ کے گلوز, گاؤنز, ماسک سبھی کچھ شامل ہے. اینڈ اگر آپ پوچھیں کہ سب سے مشکل PPE ہے, سب سے شارٹ PPE کون سا ہے, تو وہ N95 ماسک ہے. یہ وہ خاص ماسک ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز کو پہننے کی ضرورت ہوتی ہے صرف ان کیسز میں جب کوئی ICU میں ہو یا کوئی بہت زیادہ آکسیجن پہ ہو, تو صرف انہی کیسز کے اندر آپ کو یہ ماسک کی ضرورت ہے. اینڈ بدقسمتی سے اس ماسک کا استعمال تھوڑا سا ایکسٹرا ہوا ہے, لوگوں نے پہنا ہے جن کو ضرورت نہیں ہے. اینڈ یہ ماسک چونکہ لوکلی نہیں بنتا, یہ اسپیشلائز سا ماسک ہوتا ہے, تو اس کی فراہمی میں آئی تھنک سب سے زیادہ مشکل ہے. بٹ گورنمنٹ ریئلائزز دس, ایون جو ادارے ہیں وہ بھی اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ماسک قیمتی ہیں. اینڈ ریئلی یہ ہم ہر ہاسپٹل کو یہ کہتے ہیں, اور اپنے ہاسپٹل میں یہی ہم فالو کرتے ہیں کہ اس ماسک کو صرف انہی لوگوں کو دیں جس کو ضرورت ہے, اور اینڈ صرف ایک ہی ماسک فراہم کرتے ہیں, بیکاز یہ والا ماسک ری یوزیبل بھی ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی فرمائیے گا کہ اب تک جو پاکستانی عوام, ظاہر ہے آپ کا انٹریکشن ہے روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے, ابھی تک لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ اس پینڈیمک کے حساب سے کس حد تک تسلی بخش ہے؟ یعنی میں ان کی مینٹل کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں اور ان کے ریئیکشن رسپانس کی بات کر رہا ہوں. آپ مطمئن ہیں یا آپ پریشان ہیں؟ ہاں بالکل, مطلب یہ مکس سا رجحان ہے ایکچولی. سو اگر آپ مریضوں کو دیکھیں جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, جو میرے پاس کلینک میں آتے ہیں, تو وہ تو بہت کنسرنڈ ہیں. وہ ماسک پہنتے ہیں, اکثر پوچھتے بھی ہیں اپنے دوسرے مسائل کے علاوہ کہ بھئی اسپیسیفکلی کورونا کے لیے کیا کرنا ہے. مگر اس کے برعکس اگر آپ باہر دیکھیں تو اکثر آپ کو لوگ 2 یا 3 یا 4 یا 5 لوگ گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں. سو ان سم ویز کچھ لوگوں کو تو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بھئی یہ آپ کو الگ الگ رہنا ہے, بالکل جیسے ابھی بتایا گیا, ہاتھ صاف رکھنے سو سو فورتھ. مگر یہ ضرور ہے کہ آئی تھنک عام عوام میں ابھی بھی اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو کہ احتیاط آپ کو سب کے ساتھ کرنی ہے اور ہر وقت کرنی ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر قیصر سجاد PMA کے سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں مواصلاتی رابطے پر کراچی سے. ڈاکٹر صاحب, سوال یہ ہے کہ کرونا بلا شبہ ایک میڈیکل سچویشن ہے, ایک میڈیکل چیلنج ہے. اب میڈیکل چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے فیصلہ سازی بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو, حکومت ڈاکٹرز کی, میڈیکل سائنس کی سفارشات کو ترجیح نمبر 1 رکھ رہی ہے, یا وہ تاجروں کی بات کی طرف زیادہ دھیان کر رہی ہے, یا دینی طبقے کی طرف زیادہ رجحان کر رہی ہے فیصلہ سازی میں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے بینگ سم ون ہو از ایکسٹریملی ریسپانسبل پوزیشن ہولڈر ایٹ PMA؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تیاری نہیں کر پائے، جبکہ 22 جنوری 2020 کو ہم نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے گورنمنٹ کو اور عوام کو متنبہ کیا کہ چائنا کے شہر ووہان میں 6 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اور 300 مریض ہیں ایک ایسی بیماری کے جو کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کا نام ہے کرونا وائرس۔ اور اس پہ ہم نے یہ ہدایت دی، ایک مشورہ دیا حکومت کو کہ کوارنٹائن اسٹیبلش کیا جائے اور آئسولیشن یونٹ اسٹیبلش کیا جائے، جس میں ہم نے دیر کر دی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ہم صحیح طرح سے پریپیئر نہیں کر پائے۔ دوسری بات ہم نے یہ کی کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ایک یونیفارم پالیسی لائیں، ایک بات کریں اور اپنی جو بات ہے اس کو ایک آدمی جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب وہی عوام سے ریکویسٹ کریں تو ان کی بات میں اثر ہوگا اور لوگ ان کی بات مانیں گے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں سکا، اور جو ہر آدمی کی اپنی اپنی جو پوزیشن تھی انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کام کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن سندھ گورنمنٹ نے جو شروع کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگا کہ یہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن کے درمیان جو لوگ ایسے طبقہ تھا کہ جن کو راشن، پانی اور دوسری ضروریات کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ اس کو گھر تک پہنچایا جائے، وہ تمام چیزیں گھر تک پہنچا دیتی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر حکومت چاہے تو یہ کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ پرابلم وسائل کی کمی ہے، بھی ہو سکتا ہے، وسائل کی کمی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن نیت کی بھی کمی ہے۔ ہمارے پاس وہ سسٹم بھی نہیں ہے کہ جس سے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے بات ساری یہ کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم کو پتہ چل گیا تھا، آپ کے پاس 1.5-2 مہینہ آپ کے پاس تیاری کے لیے تھے، لیکن نہیں ہو سکا۔ کراچی جو چائنا سے تو آپ کے پاس یہ وائرس نہیں آیا، لیکن جو بارڈر سے ایران سے آ گیا تافتان کے ذریعے، وہ بے تحاشا لوگ آئے وہاں سے، اور وہاں جو کوارنٹائن بنایا گیا وہ کوارنٹائن نہیں تھا، وہ بلکہ وہ ایک کوارنٹائن کی نرسری تھی جہاں سے بہت سارے مریض نکل کے آ گئے۔ تو یہ جو سسٹم بنا، یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے پرابلم بنا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مطیع الرحمان صاحب، سربراہ ہیں رفاع یونیورسٹی کے۔ ڈاکٹر صاحب، پی پی ایز کا ری یوز کیا جانا کیا کسی طرح سے ممکن ہے، یا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب ماسک کے اوپر اگر استری کر لی جائے تو وہ بھی دوبارہ استعمال ہو سکتا ہے؟ اچھا، مزے کی بات ہے، یہ غلطی میں نے بھی کی تھی۔ میں نے اچھا، غلطی ہے یہ؟ نہیں، میں نے کی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ماسک بنا ہوا تھا وہ ایسے چپک گیا آپس میں۔ اچھا ٹھیک ہے، دیٹ مینس کہ اس کا مٹیریل ایسا نہیں کہ اس کو براہ راست نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ سوتی دوپٹہ رکھ لیں؟ بے شک کر لیں۔ اچھا، ٹیشو پیپر رکھ لیں۔ امپورٹنٹ بات یہ، کیا پی پی ری یوز ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اس کا جواب ہاں میں ہے۔ اچھا، ویری انٹرسٹنگ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا قاصر ہے پرووائڈ کرنے اس کوانٹٹی میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایف ڈی اے، این آئی ایچ، تمام ایف ڈی اے نے بھی اور تمام WHO نے بھی، تمام لوگوں نے، تمام آرگنائزیشنز نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے طریقہ کار ہیں۔ جو ہم کر رہے ہیں کہ دھو کر کے اس کو دھوپ میں سکھائیں، وہ صحیح ہے۔ اس کے لیے 2 طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، ایک ہائیڈروجن پروکسائڈ ویپورائزیشن H2O2، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے الٹرا وائلٹ ریز، ٹھیک ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں، اور اس کا باقاعدہ انہوں نے ایک سسٹم بنا کے دیا ہے جس پہ عمل کر کے رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہم لوگوں نے الحمدللہ ایک ٹاسک فورس بنایا ہے۔ اچھا، اور میں انفیکٹ رفاع یونیورسٹی کو نہیں، سر آپ نے بتایا تھا، بالکل میں رفاع انٹرنیشنل کی ٹاسک فورس کا ہیڈ ہوں اور چیئرمین ہوں۔ ہمارے ہیڈ تو ہمارے ڈین ہیں اور ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، لیکن میں اس کو
لیڈ کر رہا ہوں، تو ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو ری یوز کرنے کے لیے وہ ہم اپنی چیزیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بات بتائیں، ماسک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جو سرجیکل ماسک استعمال کر رہے ہیں وہی ضروری ہے. کمیونٹی یوز کے لیے اگین WHO نے، FDA نے، NIH نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کپڑے کا ماسک استعمال کر سکتے ہیں سی کر کے. اور انہوں نے باقاعدہ، اگر ان کے سائٹ پہ جائیں تو باقاعدہ انہوں نے آپ کو ویڈیو اس پہ لگا کے دی ہوئی کہ کیسے بنائیں گے، کیا کریں گے. تو یہ، اور آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو کپڑے کا ماسک بھی نہیں ہے نا، تو خواتین کے پاس دوپٹہ تو ہے نا، صحیح ہے، ہمارے پاس رومال تو ہے نا، ماشاءاللہ جو مذہبی لوگوں کے پاس صافہ تو ہے نا. صحیح ہے، مقصد ناک کو ڈھانپنا ہے. صحیح ہے. اچھا، N95 ماسک کی جو بات ہوتی ہے، اور ابھی ہمارے ڈاکٹر فیصل بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، N95 is not to be used by every doctor in every place. N95 استعمال کرنا ان لوگوں کو ہے جو انفیکٹڈ پیشنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں، صحیح. جو ایسے پیشنٹس کو ہینڈل کر رہے ہیں جن کے بارے میں شبہ پکا ہے، آئسولیشن میں ہے، وہاں N95 استعمال کریں. N95 استعمال اس وقت کریں جب کوئی پروسیجر آپ کر رہے ہیں ICU میں یا کسی جگہ انٹیوبیشن کر رہے ہیں، اس وقت استعمال کریں. N95 نارمل پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سرجیکل ماسک پراپرلی استعمال کرنا زیادہ بہتر ہے. N95 میں جو دو خاص باتیں ہوتی ہیں، وہ ٹائٹلی فٹ ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر اسپائریٹر ہوتا ہے. وہ باریک پارٹیکلز کو روک سکتا ہے، جبکہ ماسک، نارمل ماسک ہمارا ان کو نہیں روک سکتا. تو اس لحاظ سے تو یہ بہت بڑا ایک ویسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اچھا، تو اب PPE کا جہاں تک ہے تعلق، تو یہ ہو سکتا ہے، ری یوز ہو سکتا ہے، provided you do it in a proper way. صحیح. یعنی آپ ایسا میکینزم ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جس سے ممکن ہو سکے گا کہ PPE ہم نے آلریڈی ریفارم میں ڈیولپ کر لیا. ڈاکٹر فیصل محمود صاحب، کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کیونکہ بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں معاملات کو، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ پاکستان میں ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی کم ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں. کس حد تک یہ بات صحیح ہے کہ ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی اگر بڑھائیں گے تو ہمارے نمبرز بھی خطرناک حد تک زیادہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے؟ تو دیکھیں، جو بھی آپ نمبر کی بات کریں ان ٹرمز آف کسی بھی ملک کے اندر، تو اس کا بالکل دار و مدار ٹیسٹنگ کی بھی ہوتا ہے، اور آپ نے کتنے ٹیسٹ کیے. اور یہ مسئلہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، ایون امریکہ کے اندر بھی آپ کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے، وہاں پہ سب لوگ ٹیسٹ نہیں ہو رہے. اٹلی کے اندر بھی یہی تھا کہ آپ زیادہ لوگ ٹیسٹ نہیں کر رہے. مگر یاد رکھیے، صرف ٹیسٹنگ کی بنیاد پہ ہم صرف ایسٹیمیٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل، آپ کے جو اموات ہیں اس کو دیکھ کے بھی ہم ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی کمیونٹی کے اندر کتنے بیمار لوگ ہیں، اس کو دیکھ کے بھی، بیکاز وی نو فار ایوری ون پرسن جو وینٹیلیٹر پہ پرابلی 100 یا 200 لوگ آپ کی کمیونٹی میں ہوں گے، بیکاز جو لوگ وینٹیلیٹر پہ جاتے ہیں ان کی اوور آل نمبر بہت کم ہوتا ہے. اب جیسے ہم ٹیسٹنگ بڑھائیں گے تو ہمارے ریٹس بالکل بڑھیں گے، اینڈ اس کی بنیادی وجہ بالکل یہی ہے کہ ہم زیادہ لوگوں کو ڈھونڈیں گے اور زیادہ لوگ ڈائگنوز کریں گے. اینڈ یہی چیز ساؤتھ کوریا میں ہوئی تھی، جب انہوں نے اپنے ٹیسٹنگ کے بڑھائے تھے تو ایک دم سے ان کی کیس جو تھے وہ بڑھ گئے تھے. اس وجہ سے نہیں کیونکہ نمبر بڑے تھے، مگر زیادہ لوگوں کو پکڑ رہے. صحیح. مطلب ہم نے 10,000 کا جو نمبر ہے وہ آج کی تاریخ میں کراس کیا ہے پاکستان کے اندر، تو یہ کچھ اگنورنس از بلس والا معاملہ بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں. کیسا لگ رہا ہے ڈاکٹر قیصر سجاد؟ کوئکلی میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ کامنٹ کیجئے. حکومت کو اختتامی مراحل ہیں، کیا مشورہ دیں گے، کس طرح سے لائن کو سیدھا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے مشورے کی. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی اور ہمارے حکمران کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے. سمپل سی بات ہے کہ اس کو ایک سے دوسرے میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، نمبر ایک. دوسری بات ہے کہ یہ اس کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کو بڑھانا ہوگا تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ کو جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، نرسز ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، پراپر طریقے سے ان کا خیال کرنا ہے. اگر بیمار ہوتے گئے، اس وقت تقریباً 300 کے قریب ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز جو ہیں وہ آئسولیشن میں ہیں اور کچھ سسپیکٹڈ بھی ہیں. تو اگر یہ صورتحال رہے گی تو ہمارا سسٹم جو ہے خراب ہوگا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ جو بیسک چیزیں ہیں اس کو وہ کرنا ہوگا، اس کو فلفل کرنا ہوگا. اور ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ لوگوں میں جو یہ ایک سوچ ہے کہ شاید کرونا وائرس کوئی
کانسپریسی ہے یا کوئی ایسے مذاق ہے، تو یہ اویئرنیس دینی پڑے گی، اس کی اویئرنیس کی بمبارٹمنٹ کرنی پڑے گی، تاکہ یہ جو ہے یہ لوگوں کو اس کے اہمیت کا پتہ چلے، اس بیماری کی شدت کا پتہ چلے، اور ان کو یہ بتایا جائے گا کہ ہمیں اس سے بچنا کیسے ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ عام آدمی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ڈسٹنس رکھنا، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسٹنس رکھیں۔ ابھی اس وقت جو رمضان شروع ہو جائے گا تو ہم تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں عبادت کریں، افطار کے لیے بھی لوگوں کو انوائٹ نہ کریں اپنے گھروں میں، تاکہ آپ اکیلے ہو کے آئسولیٹ ہو کے افطار کریں، عبادت کریں۔ اور اس بیماری میں اگر آپ باہر نکلتے ہیں اس بیماری کے دور میں، تو باہر سے گھر آنے کے بعد اچھی طرح سے ہاتھ دھو لیں، اپنے ہاتھ کو آنکھ اور ناک سے دور رکھیں تاکہ یہ بیماری آپ کی جسم میں داخل نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، دامن وقت میں گنجائش ختم ہونے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو ہمیں یہیں سمیٹنا ہوگا۔ بشرط صحت زندگی انشاءاللہ اختتام ہفتہ کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران آپ بہت احتیاط جاری رکھیے، کیونکہ احتیاط کے علاوہ کرونا کا فی الحال کوئی علاج نہیں ہے۔ جی پاکستان کے لیے۔